मोहब्बत दिल पे दस्तक किस्त नंबर 28 हिस्सा नंबर 3। ये क्या गेम खेल रहे हो शमोइल खान? वो इसके कमरे में आते हुए तेज लहजे में बोली तो वो टीवी स्क्रीन पर से नज़र हटाकर इसे देखने लगा, मगर मुंह से कुछ नहीं बोला। पहले से तुम्हारा भाई एक लड़की से शादी करने से इनकार करता है, तो फिर अब उसके यहाँ ठहरने का क्या मतलब? वो अकेली क्या मेरी ज़िंदगी अचेरन करने को काफ़ी नहीं थी? जो ये चलती फिरती टेंशन घर में आ गई है। वो हाँफने लगी। क्या टेंशन है तुम्हें? शमोई ने इत्मीनान से पूछा तो वो चटकी। वो शख्स जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी का पांसा ही पलट गया, वो टेंशन नहीं तो और क्या है? तुम्हें वैसे ही टेंशन लेने की आदत है और कुछ नहीं। आराम से कहने के बाद वो फिर से टेलीविजन देखने लगा तो वो सरतापा जल उठी, यानी वो यूं ही जल गुड़ रही थी और इस बात की इसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ी ताकि रिमोट उठाकर टीवी ऑफ सके, मगर उसी फुर्ती से शमोइल ने इसका हाथ थाम लिया। ये क्या बदतमीजी है? नागवारी से पूछा तो वो इसके हाथ को हल्का सा झटका देकर बोला, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये क्या बदतमीजी है? तुम तवज्जो से मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? वो गुस्से से बोली। क्यों भाई, तुम क्या मेरी बीवी लगी हो? शमोइल ने तमस्कर उड़ाने वाले अंदाज में कहा तो वो सुलग उठी। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारी जान छोड़ दूंगी और तुम दूसरी के साथ ऐश करते फिरोगे तो तुम गलत हो शमोइल खान, मैं तुम्हारा हशर कर दूंगी। वो जो मुंह में आया बोल गई। शमोइल ने इसका हाथ खींच लिया। वो इंतहाई करीब थी। लो, क्या हशर करना है कर लो। याले ने खुशमगी नजरों से इसे देखा तो वो मासूमियत से बोला, क्या अब तुम्हें इस चेहरे पे प्यार नहीं आता? लम्हों में इसका गुस्सा जाग की तरह बैठा था। इसे शमोइल की मासूमियत और सादगी याद आने लगी। वो शमोइल खान जिस पर वो मरा करती थी, जो उसका रांझा था, जिसकी वो हीर थी। तुम बहुत बुरे हो शमोइल खान। वो इसकी बाहों में सिमटने लगी। हाँ हाँ, शमोइल खान ने इसके बालों में मुँह छुपाते हुए एतराफ़ किया, मगर इस पल वहाँ मोहब्बत की देवी थी। सो बदगुमानियाँ मुँह छुपाए वहाँ से अरुंचू हो गई। उसे टेरेस पर धूप में बैठे देखकर वो वहीं से चिल्लाया। रोहा ने इसे सामने पाया तो दिल धक से रह गई। वो बहुत बिगड़े हुए मूड में लग रहा था। ये क्या गेम खेल रही हो तुम? शादी की डेट फिक्स हो गई है और अभी तक तुम कोई फासला ही नहीं कर पाई। जोहा मुंह उठाए इसे देखे गई। मैं तुम्हें इस तरह घर वालों की इज्जत से खेलने नहीं दूंगा जोहा। जो फैसला करना है अभी कर लो। वो गुस्से में था। जोहा की अना अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। जरा ध्यान से बात करें मिस्टर मोईद हसन व फंकारी। मैं भी इसी इज्जतदार घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ और मुझे अपनी इज्जत को संभालना खूब आता है। मोईद संभला, मगर इसका लहजा अभी भी शोला फशा था। मैं जल्द से जल्द तुम्हारा फैसला चाहता हूँ और बस। क्यों? इतनी जल्दी क्या है? अब तो वीरा भी चली गई है अपने मिस्टर राइट के साथ। जोहा का मूड यकायक बदला था। मगर कोई और भी है जिसका मैं मिस्टर राइट हूँ और जो मेरे इंतज़ार में है, मुझे दुआओं में मांग रही है और मैं देर नहीं चाहता। वो बेरुखी से बोला तो जोहा दिल थाम के रह गई। वो तो वीरा समझी थी, फिर ये कौन? तो जाएं, जाके फैसला कर लें और घर वालों को सुना दें। वो तड़की थी। फैसला तुम करोगी क्योंकि तुम अपनी ज़िंदगी का कोई और फैसला करना चाहती हो। मेरे शाने पर रख के बंदूक मत चलनाएं। दिल तो चाहता है सीधा निशाना ले लूँ। वो सुलगा था। जोहा को मज़ा आने लगा। वाह, मोहित हसन को तगनी का नाच नचाना कितना आसान निकला था। वो अपनी जुबान से फिर जाती, कोई फैसला ना करती तो वो क्या कर लेता। आहा, जोहा को हंसी आई। ये बहादुरी जाके ताया जान के सामने दिखाएं। हो सकता है वो आपकी पसंदीदा लड़की के यहाँ बारात ले जाने पे राजी हो जाएं। शट अप। मोईद को मज़ीद गुस्सा आया और जोहा को मज़ा। आखिर तुम चाहती क्या हो? उमर काज़मी आ गया है, अब अपनी ज़िंदगी के लिए कोई फ़ैसला कर लो। मेरा जब जी चाहेगा मैं फ़ैसला कर लूँगी। आपको क्या मसला है? इसने तंग कर पूछा। मोईद का जी चाहा इसे एक हाथ जड़ दे। बात साफ और खड़ी है। अभी तुम अपने माँ बाप के घर में हो तो जो चाहे फ़ैसला कर सकती हो। रुखसती के बाद मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनूंगा। इसकी रंगत सुर्ख हो रही थी। जोहा ने लापरवाही से शाने अचकाए। मैंने मुस्तकबिल की परवाह करना छोड़ दी है। जो होगा देखा जाएगा। तुम उमर काज़मी से नहीं मिलोगी जब तक तुम मेरे निकाह में हो। वो दांत के सिकचाकर बोला तो जोहा संजीदा हो गई। इतनी अकल है मुझ में, और इसे भी समझा देना मैं उसका फ़ोन करना भी पसंद नहीं करूँगा। बेहतर। जोहा ने सआदत मंदी दिखाई तो वह सुलग उठा। अदाकारी बहुत अच्छी आती है तुम्हें। अस्सलामुअलैकुम सामईन और नाज़रीन, इन्फो विद अनम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मज़ीद नावल सुनने के लिए, ख्वाब की ताबीर जानने के लिए और बहुत सारी दूसरी मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो हमारी सबसे पहले हासिल कर सकें। कभी यही डायलॉग मैं आपके लिए बोला करती थी। वक्त वक्त की बात है। जोहा ने गहरी सांस भरी। मोईद हसन इंतहाई कुछ नहीं कर सकता था। इसी ख्याल ने इसे हल्का फुल्का और चंचल कर दिया था। अब जो भी फैसला करना है मुझे ही को करना है और मुझे क्या करना है वो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो मुस्कुरा रही थी। वो बामुश्किल अपने गुस्से पे काबू पाता वहाँ से चला गया। बात सुनो पुलबशिया। वो इन्हें देखते ही वहाँ से हटने लगी थी जब फुरकान खान ने इसे रोक लिया, और हैरत की बात यह थी कि वो रुक भी गई। ये वो लबो लहजा और वो आवाज़ थी जिसका वो सालों से इंतज़ार कर रही थी। आज इस लहजे ने इसे पुकारा तो इसके कदम हिलने से इनकारी हो गए। कितनी खूबसूरती से वो इसका नाम पुकारता था।
بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ فرقان خان نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ مشینی انداز میں صوفے پر ٹک گئی۔ ان کا حوصلہ بڑھا، چند ثانیوں تک جیسے سر جھکا کر انہوں نے الفاظ جمع کیے۔ دیکھو، میں تو تم سے نہ تو جھوٹ بولنا چاہتا ہوں اور نہ ہی تمہاری کسی مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اس لیے شموئیل کی بجائے میں تم سے فیصلہ مانگ رہا ہوں۔ میں نے کسی مجبوری میں نہیں بلکہ ماریانا کی محبت میں مبتلا ہو کر اس سے شادی کی تھی۔ یہ الگ بات کہ وہ بے وفا نکلی، اس وقت میں نے واقعی تمہارے متعلق نہیں سوچا، بعد میں بھی نہیں، لیکن بابا جان شموئیل کی زندگی کا ایسا فیصلہ کریں گے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ باقی کی تمام صورتحال شموئیل تمہیں بتا ہی چکا ہے۔ میں کھلونا نہیں ہوں خان، بلوشے تڑپ کر بولی۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ میں نے بلکہ ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا بلوشے، تم میرے متعلق مت سوچو، صرف اپنی بات کرو۔ تم یہ مت سوچو کہ شموئیل سے الگ ہو کر تمہیں مجھ سے تعلق جوڑنا پڑے گا، بلکہ یہ سوچ کے فیصلہ کرو کہ شموئیل سے الگ ہو کر تمہیں ایک بہتر زندگی کی طرف بڑھنا ہے، چار دیواری میں قید نہیں ہو جانا، زندگی کی تمام خوشیاں سمیٹنی ہیں جن پہ تمہارا حق ہے۔ فرقان نے اسے حوصلہ دیا تو وہ رونے لگی۔ میری بات پہ ٹھنڈے ذہن سے غور کرو بلوشے، فرقان کو تعصب ہوا۔ اندر داخل ہوتی یالے نے 1 منٹ میں نتیجہ خاص کیا تھا۔ کیا بات ہے، کیوں رلا رہے ہیں اسے؟ وہ تیزی سے بولتی قریب آئی تو وہ سٹپٹا گئی۔ یہ زندہ ہے، برداشت نہیں ہو رہا آپ سے، یا پھر ڈرا دھمکا رہے ہیں؟ اس کے لب و لہجے کی تیزی کم نہیں ہوئی تھی۔ فرقان خان افریدی کنفیوزڈ ہوئے۔ وہ ابھی اپنی صفائی پیش کرنے کے متعلق سوچ ہی رہے تھے کہ بلوشے بول اٹھی، آپ اس معاملے سے الگ ہی رہیں۔ ارے، یالے مارے تحیر کے اسے دیکھنے لگی، آنکھیں خشک کرتی وہ کہیں سے بھی ڈری سہمی نہیں لگ رہی تھی۔ میں تمہاری ہمدردی میں کہہ رہی ہوں اور تم؟ یالے کو غصہ آیا۔ آپ کو کہاں سے لگا کہ میں قابل ہمدردی ہوں؟ یہ تو کوئی اور ہی بلوشے تھی۔ وٹ دا ہیل! یالے نے گھورتی پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں چلی آئی، جوتے اتار کر ادھر ادھر پھینک کر وہ بیڈ پر دراز ہو گئی۔ ذہن ابھی تک فرقان اور بلوشے میں اٹکا ہوا تھا۔ رات شموئیل خان بہت استحقاق سے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ یالے کے حوصلہ افزا رویے نے بیچ موجود فاصلہ ختم تو نہیں کیے مگر کم ضرور کر دیے۔ کیا بات ہے؟ وہ کپڑے چینج کر کے آیا تو وہ اسی پوزیشن میں لیٹی تھی۔ یہ اس گھر میں کیا ڈرامے چل رہے ہیں شموئیل خان؟ وہ تلخی سے پوچھنے لگی۔ شموئیل خان ٹٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری بیوی کو تمہارا بھائی ورگلا رہا ہے۔ اپنے تئیں اس نے دھماکہ کیا تھا مگر وہ کوئی بھی رد عمل ظاہر کیے بغیر اپنی جگہ پر آ لیٹا۔ تو تم نے تو خوش ہونا چاہیے۔ یالے متحیر سا اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیسا خان تھا؟ اس قدر ٹھنڈا خون، سرد رویہ، کیا مطلب ہے تمہارا؟ یعنی تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا اسے بحر تحیر میں دھکیل گیا۔ یا اللہ، کیا پزل ہے یہ! وہ کوفت کا شکار ہونے لگی۔ تم اس معاملے میں اپنا دماغ خرچ نہ کرو، شموئیل نے مشورہ دیا۔ تمہیں ذرا بھی احساس نہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ بلوشے اور تمہاری لالا کے بیچ ابھی بھی کچھ ہے۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی تو شموئیل نے اطمینان سے کہا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آئی ہیٹ یو شموئیل خان۔ چند لمحے اسے گھورنے کے بعد وہ پھر سے اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اپنے باروں میں شموئیل کی انگلیوں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی تھی۔ وہ ناراضگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسی ظالم نظروں سے نہ دیکھو، بندہ جان سے بھی جا سکتا ہے، وہ شرارت سے بولا۔ یالے بے بس ہونے لگی۔ یہ سب کیا ہے شموئیل؟ محبت ہے جانم، صرف محبت۔ وہ اس کے قریب ہوا تو یالے سب کچھ بھولنے لگی۔ وہ سیدھا صبا کے کمرے میں جا پہنچا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ پلٹی۔ سر پر اور چہرے کے گرد لپٹا سفید دوپٹہ گواہ تھا کہ وہ ابھی نماز سے فارغ ہوئی ہے۔ جائے نماز ابھی اس کے ہاتھ میں تھا جس سے شاید وہ تہہ کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر صبا نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ نوفل شرمسار سا اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مجھے معاف کر دو صبا، اپنے کیے پہ بہت شرمسار ہوں۔ وہ نادم تھا مگر صبا گہری خاموشی کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ تمہارے چہرے سے جھلکتا نور، تمہاری آنکھوں سے جھلکتی پاکیزگی گواہ ہے صبا کہ تم میری وفادار رہی ہو۔ نہ پہلے اور نہ اب تمہارے کردار میں کوئی سکم ہے۔ میں تم پر کیچڑ اچھال کے گناہ گار ہوا ہوں صبا۔ مجھے تم سے صرف معافی کی طلب ہے۔ مجھے معاف کر دو صبا تاکہ مجھے چین آ جائے، میرے ضمیر کی ملامت ختم ہو جائے۔ وہ گڑگڑانے لگا۔ صبا چپ تھی۔ اس کے چہرے کے گرد روشنی سی دکھائی دے رہی تھی، اس کے کردار کی، اس کی نیک طبع کی۔ نوفل کی طرف دیکھے بغیر اس نے جائے نماز تپائی پر رکھا اور یوں ہی چلتی ہوئی جا کے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ صبا پلیز مجھے یوں مت دھتکارو، معاف کر دو مجھے۔ وہ رونے کو ہو گیا۔ مجھ سے نہیں، اپنے خدا سے معافی مانگو نوفل احمد کہ تم نے بنا تصدیق کے ایک با کردار عورت پر بد کرداری کا الزام لگایا ہے اور تم جیسوں کے لیے ہی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ نوفل نے اس کا سرد سپاٹ لہجہ سنا تو وہ بے قرار اس کی طرف بڑھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے چٹ لیٹ گئی تھی۔ نوفل کے دل کو کچھ ہونے لگا، وہ اس پر جھکا۔ صبا بے چینی سے اسے پکارا مگر وہ جیسے گہری نیند میں تھی۔ نوفل نے گھبرا کر اسے جھنجھوڑا تو اس کا سر ایک طرف ڈلک گیا۔ نوفل کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹا اور پٹی پٹی نظروں سے صبا کے بے جان وجود کو دیکھنے لگا۔ عمر کاظمی کا فون آیا تو شمعی قسمت اسی نے ریسیو کیا۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر سب سے پہلے اٹھی تھی، اس لیے قسمت کام کر گئی۔ کیسی ہو زوہا؟ اس کا لب و لہجہ بہت فریش تھا۔ ٹھیک ہوں۔ زوہا کے انداز میں کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔
یوں جیسے کسی عام ملنے والے سے بات چیت ہو رہی ہو۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں زحا، میں بہت شرمندہ ہوں، بہت جلد بازی کی میں نے۔ خلوص کے لوگوں میں یہی ایک خامی ہوتی ہے۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں کہ باہر جا کے اتنی جلدی میرے مسائل کے حل کا سبب لگ جائے گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ مجھے تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری زحا۔ وہ شرمسار تھا اور زحا اکتائی ہوئی۔ کوئی بات نہیں عمر، ڈونٹ وری، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے تمہاری کسی بات کو، کسی رد عمل کو دل پہ نہیں لیا۔ تم سچ کہہ رہی ہو زحا میر؟ یہ میرا دل رکھنے کو؟ وہ بے یقین ہوا تو زحا رہ نہیں پائی، تلخی سے بولی، جاتے ہوئے تم سارے سلسلے ختم کر کے گئے تھے عمر قاسمی۔ میں نے بہت برداشت کیا خود پر، اور پھر ایک نئی زحا نے جنم لیا، محبت پہ جس کا یقین نہیں رہا تھا، محبت کے لفظ ہی سے جسے کراہٹ محسوس ہوئی تھی، اور پھر کوئی اس کی زندگی میں آیا جس کے ہونے سے بہاروں کو ثبات ہے، جس کے لہجے میں زندگی بولتی ہے، جس کی ہر انداز سے خود بخود محبت ہوئی جاتی ہے۔ تم زحا، تم؟ وہ گڑبڑا سا گیا۔ ہاں عمر، میرا نکاح ہو چکا ہے، میرے کزن ہیں معید حسن، اور الحمدللہ بے حد خوش اور مطمئن ہوں۔ وہ اطمینان سے بولی تو چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد لائن کٹ گئی۔ وہ ریسیور ڈال کر ہاتھ جوڑ کر اٹھی۔ کس کا فون تھا؟ معید اس کے سر پر ہی کھڑا تھا۔ آپ ہر وقت خدائی فوجدار کیوں بنے رہتے ہیں؟ تنگ کر پوچھا تو معید نے غصے سے کہا، جب میں نے اسے یہاں فون کرنے سے منع کیا تھا تو پھر یہ اوہو تو ہو گیا ہے، یہ سب تو آپ طے کر چکے ہیں، پھر اب؟ وہ لاپرواہی سے کہتی اس کے پاس سے گزرنے لگی تھی کہ معید نے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکا دیا۔ شٹ اپ اور میری بات غور سے سنو، وہ سلگ کر بولا، تم میری منگوہا ہو، جان سے مار ڈالوں گا اگر پھر سے کوئی ایسی بات دیکھی میں نے تو۔ اس کی سانسوں کی تپش زحا کو اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ یا اللہ، اتنی غربت! وہ مبہوت سی اسے دیکھنے لگی۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا اس کا ڈانٹنا، یوں استحقاق سے بات کرنا، اور خود جو محبوبہ پال رکھی ہے آپ نے، اس کا کیا؟ آنکھیں پٹ پٹا کر پوچھا تو وہ جلا گیا۔ شٹ اپ زحا! زحا کا دل اس انداز تخاطب پر جھوم اٹھا، کتنی اپنائیت سے بلا رہا تھا وہ۔ خود ہی تو بتایا تھا آپ نے۔ زحا نے احتیاط سے کلائی چڑھائی اور پیچھے ہٹ گئی۔ بکواس کی تھی میں نے، اور اس شخص کو یہاں فون کرنے سے منع کر دو ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، وہ یوں ہی جلاہٹ سے کہتا چلا گیا تو زحا ہنس دی۔ عماد پارک میں پہنچا تو شام کے سائے بڑھ رہے تھے۔ جلد ہی نگین اسے ایک طرف بینچ پر بیٹھی دکھائی دے گئی، سفید اور سیاہ لباس میں۔ وہ بے حد کمزور دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا دل تعصب سے بھرنے لگا۔ السلام علیکم، عماد نے قریب جا کر کہا۔ جواباً وہ کچھ بولے بغیر بس سیدھا سامنے دیکھتی رہی۔ عماد کنفیوزڈ ہونے لگا۔ آپ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھیں؟ چند لمحے یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد عماد نے خود ہی کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ عماد نے دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، جیسے وہ بہت رو کے آئی ہو یا ابھی بھی اپنا رونا ضبط کر رہی ہو۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹھ جائیں، وہ مدھم آواز میں بولی تو اس کی آواز میں بھی آنسوؤں کی نمی تھی۔ عماد خود سے الجھتا اسے کافی فاصلے پر ٹک گیا۔ کتنی ہی دیر خاموش رہ کر شاید وہ الفاظ جمع کرتی رہی۔ میں نے انس سے بہت محبت کی ہے اور میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ خاموش سماعتوں میں نگین کی گٹی گٹی سی آواز گونجی تھی۔ میں جانتا ہوں، عماد نے اعتراف کیا، مگر آپ وہ وجہ نہیں جانتے جس کے لیے مجھے یہ پروپوزل قبول کرنا پڑا۔ نگین نے اس پر کچھ واضح کرنا چاہا، اپنی ناپسندیدگی، غیر رضامندی۔ وجہ کوئی بھی ہو، تم نے یہ پروپوزل قبول کر لیا، میرے لیے اس سے بڑھ کے کوئی خوشی کی بات نہیں، عماد نے اطمینان سے کہا۔ مگر وہ بہت بے اطمینان تھی۔ میں شاید آپ کو کبھی بھی وہ مقام نہ دے پاؤں جو انس کا تھا۔ اس کی آواز کپ کپانے لگی۔ کچھ فیصلے انسان کو جلتے کوئلوں پر چل کر کرنے پڑتے ہیں، کانٹوں کی نوک پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، دل پہ پاؤں رکھ کر جلنا پڑتا ہے۔ یہ سفر بہت تکلیف دہ تھا اور نگین نے یہ سفر طے کیا تھا، صبا کے لیے، اس کی بے گناہی کی خاطر، انس کی عزیز جان بہن کے لیے۔ میں کبھی تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کروں گا نگین۔ میں نہیں جانتا کہ کس مجبوری نے تمہیں یہ پروپوزل منظور کرنے پر مجبور کیا ہے، مگر میں تمہیں یہ گارنٹی ضرور دیتا ہوں کہ میں تمہیں خوش رکھنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ عماد نے یقین سے کہا تو وہ آنسو پیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ تیز قدموں سے چلتی پارک سے باہر نکل گئی۔ عماد کتنی ہی دیر سر موڑے اسی کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کا دل بے حد افسردہ ہو رہا تھا۔ وہ نیند سے جاگا تو اس کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا، سرد موسم کے باوجود، اور دل بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ صبا! اسے یاد آیا کہ اس نے کتنا بھیانک خواب دیکھا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ میرے خدا! سر دونوں ہاتھوں میں تھامے کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر گلاس میں پانی ڈالا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ اسے سخت پیاس محسوس ہوئی تھی، مگر اس سے ایک بھی گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اتارا گیا۔ وہ خواب اپنے تمام تر جزئیات کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آ کر ٹھہر گیا۔ گلاس رکھ کر اپنے حلق کو مسلتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تھا یہ؟ کیا کوئی اشارہ قدرت؟ اس کے اعصاب تناؤ کا شکار ہونے لگے۔ جب سے صبا گئی تھی تب سے وہ ویسے بھی نیند کی کمی کا شکار تھا۔ دوسرے نگین نے پرپوزل کے لیے حامی بھر کے اسے مزید ٹینس کر دیا تھا، اور اب خوابوں کا یہ سلسلہ۔ کل بھی اس نے خواب میں خود کو صبا سے معافی مانگتے دیکھا تھا، لیکن آج کے خواب نے تو اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آج تک وہ صبا کو ہی موڑتے الزام ٹھہراتا آ رہا تھا، مگر آج بے اختیار وہ دوسرے کٹہرے میں خود کو کھڑا پایا۔ وہ بھی کیوں؟
میں بھی تو غلط ہو سکتا ہوں، وہ بے وفا تھی تو بے وفا لگتی کیوں نہیں تھی؟ اس کی آنکھوں سے پکڑے جانے کا خوف کیوں نہیں جھلکتا تھا؟ وہ مجھ سے محبت کا اظہار وہ کیسے کر لیتی تھی اگر اس کے دل میں عماد بستا تھا؟ کیا نگین سے شادی کر کے عماد اور وہ ایک دوسرے کے قریب آنا چاہتے تھے؟ اگر ہاں تو اب تو صبا گھر جا چکی تھی، عماد کو سب پتہ چل چکا ہوگا، تب بھی اس نے یہ پرپوزل بھجوایا کیوں؟ مگر وہ ایک بھی کیوں کا جواب ڈھونڈنے میں ناکام رہا۔ مجھ سے بے وفا ہونے کے باوجود اگر اس نے نگین کا گھر تباہ کرنے کی کوشش نہیں کی تو اس میں بھی کوئی خاص بات ہے، اور یہ بات مجھے ضرور تسلیم کر لینی چاہیے۔ نوفل نے تھکے ماندے ذہن کے ساتھ ایک حقیقت تسلیم کی تھی۔ تائی جان نے اسے معید کے ساتھ جا کر عروسی لباس پسند کرنے کا عندیہ دیا تو زحا کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ تیار ہونے سے پہلے اس نے اپنی پوری الماری باہر نکال کر ڈھیر کر دی۔ یہ بھی نہیں، یہ تو پرانا ہے، کئی دفعہ پہن چکی ہوں، وغیرہ وغیرہ جیسے جملے کہہ کر وہ ہر لباس کو رد کرتی جا رہی تھی۔ ہمراہ نے یہ صورتحال دیکھی تو آنکھیں پھاڑ کر بولی، بھارات کا سوٹ پسند کرنے جا رہی ہیں تو کیا ولیمے کی دلہن بن کے جائیں گی؟ کوئی سوٹ ہی پسند نہیں آ رہا آپ کو؟ تم چپ رہو۔ اچھا؟ وہ کسیاہٹ کے باعث اسے صحیح سے ڈانٹ بھی نہیں پائی اور ایک سوٹ گھسیٹ کر واش روم میں گھس گئی۔ ہمراہ ہنستے ہوئے باہر چلی گئی۔ وہ بہت دل لگا کے تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو پہلا سامنا چچی جان سے ہوا۔ انہوں نے ناقدانہ انداز میں اس کا سر تا پا جائزہ لیا۔ وہ قدرے نروس تھی۔ یہ تم بازار جا رہی ہو یا کسی فنکشن میں؟ انہوں نے تنقید کا آغاز کیا۔ اوفو امی، ذرا سے کپڑے کیا پہن لیے، آپ تو بس یوں ہی کہتی رہتی ہیں، وہ منمنائی۔ ہاں، ذرا سا نیا جوڑا، ذرا سی لپسٹک، اور میں بس یوں ہی کہتی رہتی ہوں، انہوں نے طنز کیا۔ آپ کو تو تھانے میں ہونا چاہیے تھا۔ زحا نے تنگ آ کر ٹیشو پیپر سے ہونٹ رگڑ ڈالے۔ اب ٹھیک ہے، وہ مطمئن ہوئی۔ کہیں تو کچن میں کام کے وقت پہننے والے کپڑے پہن کے آ جاؤں؟ وہ چڑ گئی تھی۔ تمہارے بلے کو ہی کہتی ہوں، لڑکیوں کو شادی سے پہلے بننا سورنا نہیں چاہیے، ورنہ پھر روپ نہیں آتا شادی والے روز، اور منگیتر کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ آپا نے اصرار کیا تو میں نے مان لیا زحا، ورنہ چچی جان نے ناصحانہ انداز میں کہا تو وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسے وہاں سے چل پڑی۔ بہت ہی نالائق اولاد ہے میری۔ چچی جان کو ہنسی بھی آئی اور غصہ بھی۔ وہ محض پیچھے بڑبڑا کر رہ گئی۔ لاؤنج میں موجود معید نے تائی جان کی موجودگی میں بھی جن کشمکش نگاہوں سے زحا کو دیکھا، اس سے زحا کو اس کے موڈ کی فریشنس کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا۔ جل تو جلال تو کا ورد کرتی وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ معید نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کے ڈر سے دروازہ بند کیا اور انگیشن میں چابی گھمانے لگا۔ مین روڈ پر آ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ کم کر دی۔ مارکیٹ ادھر ہے، زحا نے داہنی طرف مڑنے والے سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ پتہ ہے مجھے، نیا نہیں آیا ہوں اس شہر میں۔ وہ جس طرح تپ کر بولا اس پر زحا کو اتنے زور سے ہنسی آئی کہ حد نہیں۔ وہ شاید ہی کبھی معید کی بات پر اتنا کھل کے ہنسی ہو۔ معید لب بھینجے سے گھورنے لگا۔ اچھا، تو پھر آپ کو یہ بھی ضرور پتا ہوگا کہ شادی کا جوڑا کہاں سے اچھا ملے گا؟ زحا نے ہنسی روکنے کا تکلف کیے بغیر پوچھا تو معید نے گاڑی ایک سائڈ پر روک دی۔ میرے ساتھ ڈرامے بازی مت کرو زحا، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ لو بلا، میں نے کیا کیا ہے؟ اس نے حیران ہونے کی اداکاری کی۔ تم نے عمر کاظمی کے آنے تک کی مہلت دی تھی، اب وہ آ چکا ہے تو کیوں اس معاملے کو لٹکا رہی ہو؟ وہ سلگ کر بولا، دیکھیں یہ میری زندگی ہے اور میں اس کا جو چاہے فیصلہ کروں، آپ سے مطلب؟ وہ بے رخی سے گویا ہوئی تو معید کو غصہ آنے لگا۔ تم اکیلی کی زندگی نہیں، اس ساتھ میں بھی جڑا ہوا ہوں، تو آپ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کریں۔ مجھے تو ابھی چند روز پہلے آپ نے فیصلے کا حق تفویض کیا تھا۔ وہ اسی لاپرواہ موڈ میں تھی۔ اس کی کوئی حد بھی تھی، ٹائم لیمٹ تھی۔ وہ گررایا، آئی ایم سوری، آپ نے وقت کی پابندی ملحوظ خاطر رکھنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ معذرت خواہ انداز میں بولی تو انداز سے شرارت واضح تھی۔ تو تم شادی کے بعد کوئی کھڑا کرنا چاہتی ہو؟ معید تپا ہوا تھا۔ اس قدر ٹھنڈے مزاج کے شخص کو یوں شعلہ فشاں روپ میں دیکھنے کا زحا کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ تو بھائی مجھے تو شادی کرانے کا بھی بہت شوق ہے، پہلے شادی ہو لے، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، وہ شرارت سے بولی تو معید بھڑک اٹھا۔ تو جان لو زحا میر، میں تم سے شادی نہیں کرنے والا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں بولا تھا۔ شاباش، بس ایسے ہی تایا جان کے سامنے جا کر کہہ دیں، پھر زحا میر کی کیا مجال کہ آپ سے شادی کر جائے؟ وہ کھنکھلائی تھی۔ جان سے مار ڈالوں گا تمہیں میں، وہ سلگا۔ ارے وکالت چھوڑ کے قاتلوں کی لائن اختیار کر رہے ہیں آپ؟ وہ جیسے چونکی تھی۔ معید کو اس کی ہنسی پر غصہ آ رہا تھا، جانے وہ کیا گیم کھیل رہی تھی کہ جس کا کوئی سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، اور پہلا قتل تمہارا کروں گا میں۔ ویسے مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ کو بھی غصہ آ سکتا ہے، بڑے ٹھنڈے مزاج کے بندے تھے آپ، ساری پردے اتر گئی ہیں آپ کی بھی، زحا نے دوستانہ انداز میں تجزیہ کیا تھا۔ معید کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ واقعی اسے خیال ہوا کہ وہ خواہمخواہ ہی غصے میں آ رہا ہے۔ بھلا زحا اور عمر کاظمی الگ ہو سکتے تھے؟ نہیں، تو پھر یہ اتنی مطمئن کیوں ہے؟ اتنے حوصلے اور برداشت والی تو نہیں، اور مجھے تو ویسے بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر پریشان مت ہو معید حسن صاحب، بہت جلد آپ کو سائن شدہ پیپر میری مرضی کے فیصلے کے ساتھ مل جائیں گے، دفتن زحا نے بےحد سنجیدگی کے ساتھ کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اتنے دن بتائے بغیر صبا کبھی میکے میں نہیں رہی، خدا خیر کرے۔ سالہ بیگم پریشان تھی، خود نگین کو بھی حالات سدھارنے کی راہ سجائی نہیں دے رہی تھی، مگر اتنی تسلی دینا مجبوری تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے بھائی نے اسے اجازت دی ہے رہنے
رہنے کی، پھر بھی نگی کوئی فون کوئی خیر خبر۔ اوفو امی، بھائی جاتے رہتے ہیں، میرا بھی فون پہ رابطہ ہے، اتفاق ہے کہ آپ سے بات نہیں ہو سکی اس کی۔ نگین نے جھوٹ گھڑا، پھر ساتھ ہی موضوع بدل دیا۔ آپ یہ بتائیں میڈیسن لے لی آپ نے یا آج پھر ناکا کرنے کا ارادہ ہے؟ لے لی ہے، تم فکر مت کرو، اب تو میں اپنا بہت اچھے سے خیال رکھنے لگی ہوں۔ تمہارے فیصلے نے پھر سے نئی ہمت دے دی ہے مجھے، وہ بہت پیار سے بولی۔ ان کا مطمع نظر جان کر نگین کے اندر پھر سے وحشتیں سر اٹھانے لگیں۔ یہ وہی جانتی تھی کہ کس صبر اور جبر سے اپنے جذبات اپنے دل پر قدم رکھتے ہوئے اس نے یہ فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اس سے دو زندگیاں جڑی تھی، صبا کی اور اس کے بچے کی۔ وہ نم آنکھیں لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایسے موقع پر خود کو سنبھالنا اس کے لیے ایک مشکل امر ثابت ہوتا تھا۔ آنسو بن بلائے مہمانوں کی طرح امڑے چلے آتے تھے اور وہ بے بس ہونے لگتی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے چہرہ خشک کر کے پلٹی۔ دروازے میں کھڑی ادینہ کے تاثرات دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ ادینہ نگین سے کیا کہنے آئی تھی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 29، حصہ نمبر 1۔